الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فصدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبل ما أعلم ولا مالا فنعى بي طلب الشجر يوما فلم أرى عليهما حتى ناما فهلبت لهما غبوكهما فوجدتهما نائمين فلبثت أن أوقظ حتى برق الفجر والصبية يتداغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوكهما وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة أم أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردت على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فآتيت 20 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى قدرت عليها وفي رواية حتى جلست بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفز الخاتم إلا بحقه فامتنعت اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة قال الثالث اللهم استأجرت أجراء فآتيتهم أجرهم غير رجل واحد فترك الذي ماله والذهب فكسرت أجرته فكسرت من الأموال فجاء بعد حين وقال يا عبد الله أد إلي أجري قلت كل ما أتنا من أجرك من الإبل والبقر والغنم والغنيم وذهب الذي وساك ولم يترك منها شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرجت فخرجوا يمشون. آپ حضرات کے سامنے ایک بہت سی لمبی حدیث پڑھ دی گئی. پورے پہ تقریر تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آدمی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص سے کام کرتا ہے, تو کسی نہ کسی وقت اس کو مصیبت میں کام آتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی وقت وہ عمل, وہ چیز آپ کو کام آتا ہے اور کام آتا رہتا ہے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں 3 آدمی چلا سفر میں,
3 आदमी। रात हो गई, छिपने की ठहरने की कोई जगह उसको नहीं मिल रही थी, लिहाजा पहाड़ के खो में छुप गया। एक पहाड़ का खो था, उसी के अंदर छुप गया। करना क्या हुआ कि ऊपर से पहाड़ का एक बहुत लंबा चट्टान, जैसे ये मस्जिद है, इतनी बड़ी चट्टान नीचे ऊपर से गिरी, और वो जो सुराख था जिससे वो तीनों गए थे वो बंद हो गया। अब बेचारा निकलेगा कैसे, बाहर कैसे आएगा? तीनों ने प्लान बनाया अंदरे अंदरे कि जी, जिंदगी में अगर कोई काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए हो ना, तो उसको याद करके अल्लाह से दुआ करो। जिंदगी में कोई काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया है तो उसको याद करके अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हम लोगों की मुसीबत को दूर करेगा। देखिए तीनों ने कहाँ कहाँ से काम तलाश करके लाया। उनमें से एक कहते, ए अल्लाह, ए मेरे खुदा, ए मेरे करीम, मेरे बाप माँ दोनों बूढ़े हो गए थे और मैं ही उनका जरिया था, बकरी चराता था, बकरी का दूध ला करके देता था, वही पिलाता था, और पहले उन दोनों को पिलाता था, उसके बाद बच्चे को देता था। एक दिन बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर, और जब आया तो माँ भी सो गई थी और अब्बा भी सो गए थे। अब क्या करें, जगावें? क्या किया, मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा, और उनसे पहले किसी को दूध पिलाना भी मुनासिब नहीं समझा, और ए मेरे खुदा, मेरे बच्चे मेरे कदम के पास बिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, भूखे मारे तड़प रहे थे, मेरे पाँव के पास तड़प रहे थे और बेइंतहा भूखे थे, लेकिन मैंने अहद कर लिया था कि जब तक अब्बा अम्मा को नहीं देंगे उस वक्त तक तुमको मिलने वाला नहीं। अब्बा अम्मा का नंबर पहले आएगा, उसके बाद तुमको मिलेगा। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जागे, और जागने के बाद गिलास में दूध लिए थे, उस वक्त लिए थे, सुबह हो गई थी, और बढ़ाया, दोनों ने पिया, दुआ दिया होगा, और उसके बाद इन्होंने कहा कि ए मेरे खुदा, अगर ये काम बाप माँ के साथ मैंने आपको राजी करने के लिए किया था तो थोड़ा सा चट्टान हटा दीजिए। अगर आपको खुश करने के लिए किया था तो चट्टान थोड़ा हटा दीजिए। थोड़ा कहा था, वरना पूरा कहता तो पूरा हट जाता बेचारा, इसलिए कि तीनों की दुआ को आना था जी। थोड़ा सा चट्टान हटा, लेकिन निकल नहीं सकते थे। सर को दाखिल करके भी देखा, लेकिन निकलने की कोई सूरत नहीं थी। वो बैठ गया, दूसरा दुआ किया। दूसरा कहता, ए मेरे खुदा, मेरी चचा की बेटी बहुत खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत थी, और मैं उस पर आशिक हो गया था। पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा मोहब्बत मैं किसी से भी नहीं करता था। हाँ, किसी से भी मोहब्बत उतनी नहीं करता था। हत्ता अरदतु अला नफ्सा, एक दिन मैंने उसका अपने मन का प्लान बताया, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। कहना नहीं तैयार हुई। हत्ता अलम्मद बिहा सनतुम मिन अस्सनीर, यहाँ तक के बहुत बड़ा कहत आया,
پیسے کے لوگ محتاج ہو گئے، اس میں ہماری چچا کی بیٹی بھی محتاج ہو گئی، آئی میرے پاس، کچھ پیسہ چلاؤ۔ پیسہ تو بہت مجبوری چیز ہوتی ہے، کہا کہ ہاں دیں گے لیکن تم کو اس کام کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ہاں تیار ہونا پڑے گا۔ تیار ہو گئی، اور چچا کی لڑکی جو تھی وہ تیار ہو گئی۔ لکھا حدیث میں حتیٰ قدرت علیہا، یہاں تک کہ میں اس پر قادر ہو گیا۔ ایک روایت میں لکھا حتیٰ جلست بین رجلیہا، میں اس کے دونوں پاؤں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بیچاری ایسے موقع پر لیٹا ہی لیٹی کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقی، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، تم ناجائز مہر کو ناجائز طور پہ مت توڑو، اگر ایسا ہے تو شادی کر لو لیکن حرام کام نہیں کرو، حرام کام میں مت لگو اور حرام کام چھوڑ دو۔ کہتا ہے آدمی فمتنا، تو میں رک گیا۔ اس نے ایسا کہا کہ میں رک گیا، اور روپیہ جو دیا تھا اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا، نہیں دیا۔ وہ پیسہ دیا تھا اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو آدمی کی دعا تو ہو گئی، تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اے میرے خدا میں نے کتنا سو مزدور کو کام پہ لگایا اور سب کو اس کی مزدوری میں نے دے دیا، کسی کی مزدوری نہیں رکھا، لیکن ایک آدمی اپنی مزدوری بغیر لیے چلا گیا، مزدوری نہیں لیا اور چلا گیا۔ اپنے لوگوں کی کوئی مزدوری اگر بھول جائے کیا کر وہ کہا دیا تھا منگل کو دلیل ہو تو نہ خیال ہو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، کیا کیا؟ لکھا حدیث شریف میں فَسَمَّرْتُ أُجْرَتَهُ، میں نے اس کی مزدوری کو زمین میں چھیڑ دیا۔ اب 2 پسری گیہوں رہا ہوگا تو آدھا کنٹل ہوا، پھر آدھا کو لگایا اور کنٹل ہوا، پھر لگایا بہتے ہوا، پھر لگایا بہتے ہوا، پھر لگایا بہتے ہوا، 27 سال تک اس کی مزدوری کو بڑھاتا رہا۔ ایک دن آیا کہا اے اللہ کا بندہ ہماری مزدوری دے دو، ہماری مزدوری دے دو۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنیم والرقیق، کہا جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے بکری کی، جہاں تک نظر جاتی ہے گائے کی، جہاں تک نظر جاتی ہے اونٹ کی، جہاں تک نظر جاتی ہے کھیتی کی، یہ قسم خدا کی تمہاری مزدوری سے ہم نے بڑھایا، سب لے جاؤ، سب لے جاؤ۔ بہرحال وہ سب لے کے چل گئے اور کہتے ہیں اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا تھا تو تھوڑا چٹان ہٹا دیجئے۔ بہرحال ہٹ گیا اور وہ تینوں آدمی اس سے نکل گئے۔ آپ کو یہ حدیث شریف ہم نے اس لیے سنایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ جی اللہ آدمی کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں ملتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کام کیا جاتا ہے تو اللہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیں ایک مظلوم آدمی بزرگ تھے، مظلوم اس کو کہتے ہیں جس کو کوڑ کی بیماری ہو، سر سے پیر تک کوڑ کی بیماری تھی۔ اپنے مریدوں سے کہا کہ یار ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کوئی کرے گا؟ تو ایک مرید نے اپنی بیٹی سے جائے کہا ایسا ایسا ہے
ایک کوڑھی والا ہے, اس سے شادی تمہاری کرنی ہے, کروگی؟ کہا کوڑ کی بیماری ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح میں. کہا ہاں میں تیار ہوں. بہرحال وہ تیار ہوئی, وہ ادھر تیار ہوئی, ادھر یہ بزرگ جی قرشی مجذوب تھا نا, ادھر یہ بزرگ دعا کر رہے کہ اے میرے خدا, اے میرے کریم, ہماری بات پر وہ لڑکی راضی ہو گئی ہے, اے میرے خدا ہمارے جزام کے اور برس کے اور کوڑ کے بیمار کو دور کر دیجئے تاکہ اس بیچاری کو مصیبت نہ جھیلنا پڑے. بہرحال دعا قبول ہو گئی, کوڑ کا مرض تھا وہ دور ہو گیا, ختم ہو گیا. اب وہ جو گئے اپنی بیوی سے ملنے تو بھاگی, کہا کہ تم تو نہیں ہو, میری جس سے شادی ہوئی ہے وہ تو کوڑ کی بیماری والا تھا, تم تو اچھے خاصے چنگے ہو, اچھے خاصے بڑھیا ہو اور اچھے خاصے ہٹے کٹے ہو, تم سے میری شادی نہیں ہوئی ہے. نہیں, تم سے میری شادی. تو اس نے اپنا پورا پلان بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو وہ بیچاری لڑکی رونے لگی, کہا اللہ کا بندہ, میں نے کوڑ سے شادی کرنے کے لیے کوڑیا سے اس لیے کہا تھا تاکہ ہم اس کی خدمت کریں گے تو اس کے بدلے اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے گا, اور تم نے تو دور کر لیا. اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہاری شادی ہوئے تو دعا کو ریٹین کرو, پھر آج رات دعا کرو, اللہ تعالی ہم کو پھر برس کے مریض والا بنا دے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بے انتہا برکت دیتے ہیں, دنیا میں بھی جنت, آخرت میں بھی جنت. اللہ تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.